वज़ीर आज़म साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान गुज़ारियो अहम मुलाक़ातियूं थियूं, अहम प्रोजेक्ट्स डिस्कस थिया, MOUs साइन थिया, जंहिंखां पोइ तवक़ो इहा पई कई वञे कि सुभाणे शुरू थियण वारे शंघाई ताउन तंज़ीम जे इजलास में वॾा फ़ैसिला थींदा तरक्की जे लाइ, छो जो करे हिन तंज़ीम में पॉलिटिकल इशूज़ न डिस्कस थींदा आहिनि, जंहिंजे करे एजेंडा में इज़राइल ऐं पैलेस्टाइन जी जंग शामिल न आहे। जॾहिं कि ईरान जी तरफ़ां दबाव हुयो, जमात इस्लामी जी तरफ़ां ॾियणो हुयो त इहो शामिल थियणु घुरिजे कि इज़राइल जो जेके बर्बरियत ऐं ज़ुल्म आहे हुनखे हाईलाइट कयो वञे हिन तंज़ीम जे प्लेटफॉर्म खां, पर अञा ताईं जेको एजेंडा शेयर कयो वियो आहे हुन में इहा शइ वाज़े न आहे, किथे बि इहो ज़िक्र न आहे। त लॻे ईअं ई थो, एक्सपर्ट्स जो बि इहो ओपिनियन आहे कि छो जे करे हिन तंज़ीम जा जेके बेसिक TORs या हुन में इहो ई लिखियलु आहे कि पॉलिटिक्स असां ॿाहिरि रखंदासीं ऐं पंहिंजे मुल्कनि जो जेका तालुकात आहिनि, जेके मेंबर कंट्रीज़ आहिनि, उहे बहितर कंदासीं। बट एट द सेम टाइम मां ॾिसां थो मेंबर कंट्री त इंडिया बि आहे, पाकिस्तान बि आहे, तालुकात बहितर कोन था थियनि। पर हिन सॼे इजलास जे बैकग्राउंड में PTI जो एहतजाज बि आहे। 15 तारीख़ ते PTI बि एहतजाज जी कॉल ॾिनल आहे ऐं ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफ़ा जो मञणु आहे त ब्लैकमेल थी करे PTI चाहे छा थी, छो जे करे खोड़ मुतज़ाद इतलात आहिनि डिस्कशन करण लाइ, डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सेनेटर हुमायूं खान मोमिन साहब। मोमिन साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर आपके कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। मोमिन साहब, यकीनन आज हर कोई ये बात कर रहा है कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास बहुत इंपॉर्टेंट है, PTI ब्लैकमेल कर रही है, PTI टूट फूट का शिकार है, काफ़ी लीडर्स गायब हैं, लीडरशिप में डिवीज़न है, इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं मिलेगी और इमरान खान से मिलने के लिए कुछ भी हो सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कल के दिन में इजाज़त मिल भी जाए आपको बानी PTI से मुलाकात करने की या उनके डॉक्टर को मुलाकात करने की। हाउ डू यू सी द होल सिचुएशन सर? क्या आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा टाइम से ज़्यादा आपका टाइम भी इम्पोर्टेंट है, इस मुल्क का टाइम इम्पोर्टेंट है, ये मुल्क इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस मुल्क के ऊपर ये नालायक निकम्मे लोग बुर्जुमान हो गए, इनको निकालना इस मुल्क से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आपको जब जिस्म के अंदर एक वो कोई जरासीम घुस जाए ना, बैक्टीरिया घुस जाए ना, उस बैक्टीरिया को निकालना, उसको ट्रीट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बनिस्बत किसी इवेंट के या किसी चीज़ के। मिसाल मैं इसलिए आज से देता हूँ कि देखिए, जब हम कहते हैं SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। मुझे एक बात बताए, वो कौन अक्लमंद इंसान होगा या को वो कितना बड़ा जाहिल होगा कि उस इवेंट से पहले आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जिसके सबसे ज्यादा वर्कर्स, सपोर्टर्स, वोटर्स हैं, आप उनके लीडर को जो एज पर लॉ, जो उनके ह्यूमन राइट्स के लिहाज से भी और लॉ के लिहाज से भी हफ्ते में 2 दिन उनकी मीटिंग होती है। एक उनके लॉयर्स के साथ, 200 सवा 200 केसेस है, लॉयर्स के साथ मीटिंग होती है। नंबर 2, उनकी फैमिली मेंबर्स, हफ्ते में एक दिन आधे घंटे पौने घंटे की मीटिंग होती है। और एक दिन जो होती है वो उनके जो पॉलिटिकल जो उनकी पार्टी वाले, उनके साथ मीटिंग होती है। मुझे समझ ये नहीं आती, अडियाला जेल पिंडी के बिल्कुल आगे जाके, वो कितना आगे जाके आधा पौना घंटा और ट्रेवल करो तो आगे जाके होता है। वहां पे ये क्या जरूरत पड़ी है कि ये लोग ये अनाउंस कर दे कि हम इमरान खान से किसी को मिलने नहीं देंगे 18 तारीख तक। मींस 20-22 दिन हम इमरान खान से किसी को मिलने नहीं देंगे। इसकी तुक क्या बनती है? देखिए, अगर वो कहते हैं कि हम उसको मिलने नहीं देंगे, तो हमारे खदशात ये हैं कि वो कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं जो वो दिखाना नहीं चाहते हैं। अब उसकी बेसिस पे जब मेरे लीडर को, जब आपको, मुझे ये शक पड़ेगा, और आप लोगों ने पहले इस किस्म की हरकतें की हुई हैं, तो जब मुझे ये शक पड़ेगा, मैं कहूँगा कि यार मैंने उससे हर हालत में मिलना है। मेरे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, मैं हुकूमत वक्त को कहूँ कि देखो, ये आइन के मुताबिक ये हमारा हक बनता है और हमें मुलाकात करने दो। अगर वो ये नहीं करते तो मेरा दूसरा जो एक्शन प्लान होता है, वो मैं कहता हूँ, मैं कोर्ट में जाके कहता हूँ कि आप लोगों ने जो ऑर्डर्स दिए हुए हैं, उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूटिव नहीं कर रही। कोर्ट कहता है यार मेरे ऑर्डर्स तो हैं, एग्जीक्यूटिव नहीं कर रही, तो मैं क्या करूँ? तो फिर मेरे पास सिर्फ तीसरा ऑप्शन रह जाता है, वो ये हो जाता है कि मैं उसके खिलाफ एक एहतजाज करूँ, पुरअमन एहतजाज करूँ, और मैं
چونکہ یہ پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں کا وہ ہے، تو میں اپنے چوائس کے لحاظ سے کہاں میں نے احتجاج کرنا ہے میں وہاں احتجاج کروں، پیسفل کروں گا، اور کیا بھی ہے۔ ابھی جو پچھلے دنوں جو ہم نے ڈی چوک پہ کیا بالکل پیسفل تھا، ان لوگوں نے اس کو ان پیسفل کیا، ہمارے لحاظ سے تو کچھ بھی ایسا مسئلہ نہیں تھا، تو ہم کہتے ہیں کہ چلو ہم پیسفل کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم لوگوں نے یہ 15 کو اس لیے چنا ہے کہ ان کی دختی رکھ ہے 15۔ جب یہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ یاد رکھیں بلیک میل کا جواب جو ہوتا ہے نا وہ اگلے کو یا مار دو یا اس کو دوبارہ بلیک میل کرو، کیونکہ ادروائز آپ ان کو ہینڈل کر نہیں کر سکتے ہو۔ یہ جنرلی بلیک میل کرنے کا پرنسپل ہے۔ تو میں ان کو کہوں گا کہ یار دیکھو سمپل سے مشروط ایک ہے، میرے لیڈر سے ہماری ملاقات جو جن لوگوں کی بنتی ہے، لائرز کی بنتی ہے، ملاقات کرا دو، فیملی والوں کی بنتی ہے ملاقات کرا دو، اور ایک دو لیڈرز ہیں ان کی ملاقات کرا دو، تو ہم لوگ کوئی وہ نہیں کرتے، ہمارے لیے ایسی ہے۔ لیکن جب یہ لوگ اس لحاظ سے کریں گے تو آف کورس ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم لوگ جا کے کہیں گے کہ ہم یہ دھرنا اس دن دیں گے، وہ مشروط ہے ان کی ملاقات کے ساتھ۔ اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو یہ، اور یہ اب میں یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ کیوں نہیں کریں گے۔ یہ اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو کچھ نہیں مل رہا، یہ پوری طرح فیل ہو رہے۔ یہ جو آج آپ کو اگر یہ فگرز بتا رہے ہیں کہ جی ہماری یہ انفلیشن ہو رہی ہے یا ہماری فلانی انفلیشن ہو رہی ہے، اور اس چیز کو لیتے ہوئے یہ آپ کو ڈیٹ وہ بتا رہے ہیں کہ کیا چیز ہے، تو وہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ اگر ہم انفلیشن کے لحاظ سے کریں تو فرض کریں جو آٹا تھا 20 کے جی کا، اگر وہ جنوری، میں ابھی لیٹسٹ فگرز بتا رہا ہوں، جنوری 2021 میں 947 روپیز 83 پیسز کا تھا، تو سپٹمبر 2024 کے اینڈ میں، مطلب ابھی ایک 2 ہفتے پہلے تھا، وہ 1744.64 روپیز کا ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہے نا انفلیشن کم ہو رہی ہے۔ دیکھیں انفلیشن ایز سچ کسی بعض چیزوں میں کم ہو رہی ہے، لیکن جب آپ اوور آل دیکھیں گے تو خراب ہوتی جا رہی ہے، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ اپنی لائکی چھپانے کے لیے یہ جان بوجھ کے ایسے کر رہی ہے، جان بوجھ کے کر رہے ہیں تاکہ پھر کل کو جب یہ فیل ہوں گے تو یہ کسی کو بلیم کر سکے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے کہ سٹریم کے اوپر بھیڑیا بیٹھا ہوتا ہے، سٹریم کے نیچے جو تھی وہ ایک بچہ تھا اس کا۔ بٹ ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، دیکھیں اگر کوئی بانی پی ٹی آئی کو مارنا چاہتا نا تو آپ جانتے ہیں وہ ابھی تک مار چکا ہوتا، لیکن شاید اب ماضی میں جب ایسا کیا گیا تو واضح ہو گیا کہ پیپلز پارٹی کمزور نہیں ہوئی، پیپلز پارٹی کئی گنا زیادہ طاقتور ہو گئی۔ 18 تاریخ تک کی پابندی ہے، صرف فرائیڈے تک کی۔ اب آپ لوگ چاہتے تو 4-5 دن انتظار بھی کرتے۔ سر ایسا بھی دور تھا ڈاکٹر صاحب کہ روز غیر رسمی گفتگو کی خبر آتی تھی، بانی پی ٹی آئی نے آج عدالت میں یہ بولا، آج عدالت میں یہ بولا، اور آپ کی ٹیم ان سے روزانہ ملتی بھی تھی۔ اب آپ نے احتجاج کی کال واپس نہیں لی، آپ نے کسی کو ناراض کیا، پابندی لگ گئی ملاقاتوں پہ، ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن۔ ڈونٹ یو تھنک کہ سر پی ٹی آئی جتنا ریٹیلیٹ کرنا چاہ رہی ہے اتنا اپنے لیے پرابلمز بڑھا رہی ہے؟ دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ جی روز ملتے تھے اور وہ روز ان کی وہ کوئی نہ کہیں گفتگو ادھر یا ادھر، وہ کیا کہہ سکتے ہیں، غیر رسمی اڈیالہ جیل میں جو ہوتی تھی گفتگو صحافیوں سے، یہ ہوتا تھا کہ وہ جب کیسز ان کے اڈیالہ جیل میں ہو رہے تھے، جو صحافی اس کو کور کرتے تھے وہ ان سے کوئی سوال پوچھ لیتے، اس کو جواب دیتے تھے، اس کو آپ غیر رسمی گفتگو کہہ لیں، لیکن وہ اپنی جگہ۔ سر آپ کو یہ معلوم ہے وہ گنے چنے صحافی ہیں جو اندر جا پاتے ہیں، ہر کوئی نہیں جا پاتا، کوئی وجہ تو اس کی بھی ہوگی سر، ان کو یہ بتایا گیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سوال پوچھنا ہے بس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ صحافی ہے ان کو ہم بالکل ہی کر لیں۔ دیکھیں یہ تو کون جا سکتا ہے کون نہیں جا سکتا، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس کے اوپر کنٹرول تو گورنمنٹ کا ہے، تو آپ اس کے یہ تقاضا گورنمنٹ سے کریں۔ لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جسٹ بیکاز کے پہلے ملاقاتیں ہو جاتی تھی آل آف اے سڈن آپ کو خیال آ گیا کہ جی اگلے 3 ہفتے ہم نے ان کی کسی سے ملاقات نہیں کرانی۔ وجہ بھئی کیوں نہیں کرانی ملاقات؟ کوئی وجہ بتا دو کہ ملاقات نہیں کرانی۔ سر آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہولڈ آن، اسلام آباد میں جو نہ چڑھائی ہوئی تھی نہ وہ اس کی وجہ بھی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا ہم نے جلسے کرنے ہیں، ہمارا حق ہے جلسے کرنا، کیوں؟ ہماری عوام کے ساتھ کنیکشن ہے، ہم عوام کے اندر سے ہیں، تو ہم نے ان کے پاس جا کے ان سے بات چیت کرنی ہوتی ہے، اور اس کا بیسٹ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ جلسے کریں اور عوام کو بلائیں۔ ہم ان کو ہم قیمے والے نان کھلاتے ہیں، نہ ہم کو کچھ اور، وہ لوگ عوام اپنے ہو جائے۔ اچھا اس پہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے
اسلام آباد میں انہوں نے آپ نے دیکھا کس طریقے سے کتنی غلط جگہ پہ گر دیا, لیکن اس کے باوجود وہ ساری چیزیں ہو گئی چھوٹی بہت. اچھا آدھا گھنٹہ ڈیلے ہونے پر ان لوگوں نے جو حرکتیں کی وہ کوئی کرنے والی تھی. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں, جب لاہور کی باری آئے تو لاہور میں انہوں نے جتنی بدبودار ان کی سوچ ہے اتنی بدبودار جگہ دے دی, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ بھی جا کے ہم لوگوں نے پھر بھی بادل نخواستہ کرتے کرتے وہاں پہ کر دیا, لیکن ہم لوگوں نے کہا کہ یار ہمیں تم لوگوں نے یہ جو مینار پاکستان ہے وہاں پہ ہم نے کرنا ہے. اب ان لوگوں نے کہا نہیں ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے, تو ہم لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو ہم اس کے خلاف, پھر جب آپ اجازت نہیں دیں گے تو ہم اس کے خلاف ایک ڈیمونسٹریشن کریں گے. بھائی اجازت دے دیتے, کیا پرابلم ہو جاتا, ہمارے پہلے بھی 2 جلسے ہو گئے تھے, ہو کر ختم ہو گئے تھے, یہ بھی جلسہ ہو کر ختم ہو جائے گا. مسئلہ کیا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ڈر ہے کہ یہ ان کی سٹرینتھ لوگ دیکھیں گے, لوگ آلریڈی ان کو گالیاں دے رہے ہیں, وہ ان کو گالیوں کے ساتھ ساتھ لانتے بھی دینا شروع کر دیں گے. کچھ بعض لوگ شاید ان کو کوئی چھوٹے موٹے ڈونٹس وغیرہ بھی کھلانا شروع کر دیں, تو بہت ساری چیزیں ہونی شروع ہو جائیں گی. اس سے یہ ڈرتے ہیں. اس بیسس پہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے جو احتجاج کیا اس میں کیا ہوا, ڈی چوک تک آئے, ڈی چوک میں پرامن احتجاج ہوا, کچھ چیز نہیں کی, جو چیزیں انہوں نے کی انہوں نے غلط پالت کیا ہے. کل کا احتجاج ہوگا ڈاکٹر صاحب, کل کے احتجاج کی کال واپس لینے کے کتنے چانسز ہیں؟ سر جی 100% چانسز ہے. یہ ابھی ملاقات کروا دیں, آپ کا پروگرام کے بعد دیکھ کر یہ لوگ کہہ دیں کہ بھئی ٹھیک ہے ابھی رات کو ملاقات کر لو, کل صبح سویرے ملاقات کر لو, کال ختم, بات اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں یہ ان کے اس پر ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار میری بائی لا, اکارڈنگ ٹو دا لا, یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ملوں, یہ ان کے فیملی کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ملیں. اگر وہاں جا کے مل لیتے ہیں جو کہ ایز پر دا لا قانون ساری چیزیں ہیں, ہیومن رائٹس کے لحاظ سے جب ہم وہ کر لیتے ہیں, میں کیوں جا کے اپنے ورکرز کو ان-نیسیسری موبلائز کروں, ان-نیسیسری یہاں لے کر آؤں, ان-نیسیسری سب لوگوں کو تکلیف دوں. مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے, ہر ایک کو ہوتی ہے. جب آپ کسی جگہ پہ سٹرگل کر رہے ہوں گے آپ کو اپنی تکلیف ہو رہی ہوگی, وہ ہم کیوں کریں وہ, لیکن کرنا پڑتا ہے, یہ ساری چیزیں کرنا پڑتی ہے. اور اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں یہ نالائق نکمے لوگ اس لحاظ سے, اگر یہ چاہتے, جو لاہور میں ابھی پھڈے ہو رہے ہیں, اگر یہ چاہتے جب وہ لڑکی کے ساتھ جو اس نے جب اپنی خودکشی کی ہے بیسڈ آن یہ سمپل سے پکڑ کے اس بندے کو سینیٹر صاحب آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس اٹ ود یو ان ڈیٹیل, پلیز ہم تھوڑا سا اور ہمیں برداشت کر لیجیے گا. ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے سر, آپ کی پرمیشن سے چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک سے واپس آ کے ول کنٹینیو دس ڈسکشن. ویورز ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ویورز, ڈسکشن ہم کر رہے ہیں. ڈاکٹر سینیٹر ہمایوں خان مومن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمایوں صاحب یقیناً میں آپ سے آئینی ترمیم بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے کچھ سوسائٹی کا ایک مسئلہ ہے جو میرے دل سے بڑا قریب ہے اور میں اس سے بڑا پریشان ہوتا ہوں اور میں بڑا یہ اٹھانا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں, کچھ مذہبی جماعت والے کہتے ہیں کہ آپ یہ باتیں ٹیلی ویژن پہ نہ کیا کریں. اگر میں پہلے سے بتا دوں, اگر آپ کے اس وقت گھر میں کہیں کوئی بچے قریب ہیں تو ان کو آپ پلیز دور بھیج دیجئے, اور بچوں کے لیے کانٹینٹ نہیں ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں. سینیٹر صاحب, آج کی کچھ خبریں اور کل کی کچھ خبریں اگر میں نظر ڈالوں آپ کے لیے, پنجاب کالج میں طالبہ سے مبینہ زیادتی, طلبہ نے احتجاج کیا, بچوں کو اغوا کے بعد فروخت اور بدفعلی کا نشانے بنانے والا بڑا سکینڈل بے نقاب ہوا, 29 بچے بازیاب ہوئے, 29 کڈس سر, اور انبلیویبل باتیں ہیں سر. 891 جنسی کے زیادتی کے نشانے بنائے گئے, بچوں کو استحصال کیا گیا ہے. پنجاب یونیورسٹی میں خودکشی کا کیس, ایک اور کیس آ گیا. سینیٹر ہمایوں صاحب, ہمارے ہاں تقریباً 5.5 لاکھ بچے جو سینٹ میں ڈاکیومنٹ پیش کیا گیا تھا, ہر سال زیادتی یعنی ریپ کا شکار ہوتے ہیں. اس میں لڑکے بھی ہیں, لڑکیاں بھی ہیں, لڑکوں کی زیادہ تعداد ہے, اور یہ رپورٹڈ ہے, تو آف کورس the real number would be very much ڈبل یا ٹرپل ہوگا سر اس کا. اب یہ کیسز بھی آتے رہتے ہیں سامنے, پھر احتجاج بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں. ایک تو ہماری سوسائٹی میں یہ اتنا سیکشول فرسٹریشن, ڈپریشن, سپریشن اور یہ سیکشول کرائم اتنا بڑھ کیوں گیا ہے؟ میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ اس آئینی ترمیم کے اندر کوئی ایسی ترمیم بھی لے آئیں کہ جو بھی یہ لوگ پکڑے جائیں ان کے فوراً سے ان کو پبلک ہینگنگ, سر عام پھانسی دی جائے. آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے, ویو ہے سر, واٹ از ٹو بی ڈن ان یور اوپینین اس وقت؟ دیکھیں یہ ایک ایسا ایک مسئلہ ہے جو آپ بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. دنیا میں پاکستان کا پہلا نمبر ہے ان ٹرمز آف پورنوگرافک سائٹس کو جا کے ٹچ کرنے کا. ان کی بہت ساری وجوہات
हाथ हैं। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो आपके जो लोगों को बाहर निकल के अपने घूमने फिरने या जो फैमिली टाइम, वैल्यूएबल फैमिली टाइम का, जहाँ पे फैमिली के साथ निकल सके, कोई ऐसे मौके नहीं है, वहाँ पे कोई जगह नहीं है, अगर जगह हैं तो वहाँ पे कोई टॉयलेट्स का सिस्टम नहीं है, वहाँ पे कोई इस किस्म की चीज़ें नहीं। और ये सारी वो चीज़ें जो इमरान खान ने कहा था कि जो टूरिज्म के लिहाज से, ये याद रखिए ये सारे आपस में लिंक्ड हैं, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। फिर ये जो 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 हमारे यहाँ पे पिछले 50 साल में जो एक मॉरल डिके हो गया ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जब हम छोटे थे, आप तो खैर मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन जब हम छोटे थे हमारे माँ बाप ये नहीं कहते थे कि यार ये अमीर है, ये गरीब है। हमारे माँ बाप ये कहते थे कि बेटा इसका बाप जो है ना वो स्मगलिंग करता है, या इसका बाप जो है ना फलानी गलत काम करता है, रिश्वत लेता है, ये करता है, इनके बच्चों के साथ मत खेलो। अब ये क्या हो जाता है, अब हमारा ये जो क्राइटेरिया हो गया वो ये हो गया कि यार जो जितना मालदार है वो उतना अच्छा है। वो पैसा कैसे कमाता है, वो कितने हराम का कमाता है, किस तरीके से कमाता है, उसके ऊपर कोई कोई क्वेश्चन नहीं है। तो उससे ये हो जाता है कि ओवरऑल एक मॉरल डिके हो गया। उसकी मैं मिसाल ये देता हूं कि हम लोगों ने अभी उस मॉरल डिके को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना रहे हैं कि भाई आर्टिकल 63A जो एक्चुअली हॉर्स ट्रेडिंग को रोकता है, कि उसको प्रिवेंट करता है कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। अच्छा, हॉर्स ट्रेडिंग ना होने के लिए इन लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि ये हॉर्स ट्रेडिंग को लीगलाइज कर दे। लीगलाइज मतलब ये कि आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपके पैसों की बेसिस पे वोट डाल दूंगा, उसके बाद मैं बेशक मुझे पार्लियामेंट से निकाल दें, मैं आपने मुझे 50 करोड़ दिए, मैं 10 करोड़ डाल के दोबारा पार्लियामेंट में आ जाऊंगा, या 20 करोड़ डाल के या 25 करोड़ डाल के दोबारा पार्लियामेंट में आ जाऊंगा, 25 करोड़ में कमा लूंगा। तो अब मेरे जो मेरा थिंकिंग प्रोसेस है, वो मेरा थिंकिंग प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू होगा। ये मॉरल डिके है। उसके बाद क्या होगा, जब ये मॉरल डिके होगा तो ये बाकी सारी चीजें उसके साइन एंड सिम्टम्स में आनी शुरू हो जाती हैं। और ये सारी वही सारी चीजें हैं, और इसको एड्रेस करने का तरीका यही है कि हम लोगों को ऐसी सजाएं और इतनी सख्त सजाएं देनी चाहिए। और मैंने एक स्टेटिस्टिकली भी मैं आपको बता दूं, अगर आप देख लें दुनिया में, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि यार ये ह्यूमन राइट्स और फलाना राइट्स, दुनिया में वो सारे ममालिक जिनके अंदर कैपिटल पनिशमेंट्स हैं या फौरन जैसे हाथ काट दिए जाते हैं, इस किस्म की चीजें जिसको हम लोग, बाज लोग ज्यादा इसको कहते हैं बारबैरिक हैं, जब उस किस्म के देख ले, उनका क्राइम रेट, उनके मुल्कों में क्राइम रेट और सो कॉल्ड वेस्टर्न कंट्रीज के क्राइम रेट के अंदर 400%, 5000% का डिफरेंस है। एक जमीन आसमान का फर्क है। हमें देखना चाहिए कि जब हम लेकर आ रहे हैं तो इस्लाम ने अगर कोई बाज सजाएं दी गई हैं, उसकी कोई वजह होगी। उन वजूहात को सामने रखें, और वो बेसिक वजह है डेटरेंस। एक आध दो बंदे को जब आप सरेआम कर लोगे तो उसके जो डेटरेंस है वो इतना सख्त है कि अगला इंसान सोचना शुरू कर देता है। लेकिन जब हमें पता है कि जो ताकतवर, जो मालदार आदमी है, वो किसी भी क्राइम के बाद ये विक्ट्री का साइन निकाल के अपनी गाड़ी किसी के ऊपर से रोन दे या किसी को कहीं कत्ल कर दे, और फिर पॉलिटिकली उस बेसिस पे अपने इलाज के लिए अमेरिका चला जाए और उसके बाद फिर वापस ना आए, और कितने कितने लोग हैं जो कत्ल के केसेस में 20-20 साल से लंदन में बैठे हुए थे, फिर हुकूमत आई तो वो लंदन से वापस आ गए। सारी चीजें, ये सारी चीजें फिर नहीं होंगी जब उसकी सजा सख्त होगी। तो सर को जुडिशियल रिफॉर्म्स को आईनी मुसव्वदे में आप लोग लेकर जाए ना ये सजाएं, कि सर आप ठीक है जज अपनी मर्जी का लगाना चाहते हैं, अदालतें अपनी मर्जी की बनाना चाहते हैं, बेंच अपनी मर्जी का बनाना चाहते हैं, कोई ये भी कानून ले आए ना सर जुडिशियल रिफॉर्म्स में प्लीज। मैं दोबारा कहता हूँ, देखिए मैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, आप जो अगर आप कानून पढ़ना शुरू कर दे पाकिस्तान के अंदर या सिंध के अंदर या पंजाब के अंदर, जो उनके प्रोविंशियल्स भी हैं, इतने ज्यादा कानून है और इतने अच्छे कानून हैं, ठीक है। अब उनकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। इम्प्लीमेंटेशन के मसले में जज जो खरीदे जाते हैं, खासतौर पे लोअर जुडिशरी, ये याद रखें। मैं एक और चीज बता देता हूं, लोअर जुडिशरी और अपर जुडिशरी के दरमियान में एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल का फर्क है। वो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि लोअर जुडिशरी के जज को परवाह नहीं है कि लोग उसको क्या कहते हैं। जो हायर जुडिशरी है, उनके जजों को फिर परवाह है कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं।
وہ اس جگہ پہ تھوڑا سا اوپینین کے بیسس پہ ذرا سا پھر بھی وہ ڈر جاتے ہیں. لیکن جو لوور کورٹس ہیں وہ تو بالکل یہ نہیں کرتے, وہ تو جو انہوں نے کرنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے. اب یہاں پہ جس لحاظ سے ہم ایسے لوگ لا کے کر لیں گے کہ جو کسی بھی پریشر کی وجہ سے, چاہے پیسوں کی وجہ سے, چاہے پولیٹیکل پریشر ہو, چاہے وہ کسی اور ایجنسی کا پریشر ہو, اور وہ غلط ڈیسیجن لینا شروع کر دیں, وہ لوگوں کے بجائے وہ کر لیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, وہ کس طریقے سے وہ معاشرہ ٹھیک ہوگا؟ مجھے بتائیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے تو نہیں کہا تھا کہ ظلم کا سسٹم نہیں چل سکتا. پاکستان کے اندر ظلم کا سسٹم ہے, پاکستان کے اندر ناانصافی کا سسٹم ہے, ناانصافی ظلم ہے. مجھے بتائیں یہ سسٹم کیسے چلے گا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ نہیں چل سکتا؟ ہم کس طریقے سے؟ ہمایوں صاحب میں آپ کو گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں, ہمایوں صاحب گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں. حکومت مان گئی ہے, آپ کے ڈاکٹرز کی ٹیم کل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرے گی, تو مبارک ہو, آپ کے احتجاج کی کال بھی آف ہو گئی ہے. یہ بھی بریکنگ نیوز چل رہی ہے. آپ کی دعائیں رنگ لے آئیں. اب آپ مٹھائی بھیجیے گا مجھے پہلے تو. اگر یہ ریفرنس آپ دے رہے ہیں وہ علی ظفر صاحب کے اس پریس کانفرنس سے, ابھی تک اس کو فائنل ہمیں نہیں پتا چلا کہ کیا کیا نہیں ہے. سننے میں آیا ہے کہ محسن نقوی صاحب نے بیرسٹر گوہر صاحب سے بات کی ہے. نہیں سر, ابھی کوئی ڈیولپمنٹ آئی ہے, مجھے ابھی بھی بتایا گیا ہے اپنی ٹیم کی جانب سے کہ یہ ابھی لیٹسٹ اپڈیٹس آئی ہیں. میں آپ کی پرمیشن سے ڈسکشن میں ویلکم کرنا چاہوں گا سینیٹر صاحب. ہما بکائی صاحبہ نے مجھے جوائن کیا ہے, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, صحافی بھی کہہ سکتے ہیں ان کو, تجزیہ کار بھی کہہ سکتے ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی کہہ سکتے ہیں, سیکیورٹی ایکسپرٹ بھی کہہ سکتے ہیں, فارن ریلیشنز ایکسپرٹ بھی کہہ سکتے ہیں. لائن ہماری ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, ان کے ساتھ دوبارہ ان کو لائن پہ لینا چاہتے ہیں, لیکن یہ اچھی خبر آ گئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی ڈاکٹرز کی ٹیم کی, اور شنگھائی تعاون تنظیم کے 23ویں سربراہی اجلاس کے دوران پی ٹی آئی احتجاج نہیں کرے گی. ماحول سازگار رہے گا, پاکستان کا امیج دنیا بھر میں احتجاجی قوم کے طور پہ نہیں جائے گا, پرامن قوم کے طور پہ جائے گا. ہمایوں صاحب, لیٹس کم ٹو دا جوڈیشل ریفارمز. اب جی سر, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس خوشی کی خبر کے اوپر؟ ہاں جی, میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ احتجاجی قوم کا برا امپریشن ہوتا ہے؟ کہ دیکھیں, احتجاج کرنا جو ہوتا ہے نا, کوشچن اٹھانا, ریز کرنا, یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے, یہ مردہ قوموں کی نشانی نہیں ہے. ہمارا سسٹم ایسے ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بڑے سے سوال کر لے, ہم کہتے ہیں بڑا بدتمیز بچہ ہے. ہم لوگ کلاسز میں سوال اٹھانے والے بچوں کو ڈسکریج کرتے ہیں. ہم لوگ, ہمارا سسٹم, ہمارا سارا کا سارا سسٹم ہی غلط طرف جا رہا ہے. اگر کوئی بچہ کسی بڑے سے سوال کر لے, ہم اس کو ڈسکریج کرتے ہیں, ہم اس کے ہمیشہ کے سوال اٹھانے کی اس کیپیسٹی کو ختم کر دیتے ہیں. سر آپ سسٹم کی بات کر رہے ہیں. سر آپ نے دیکھا ہے, میں تو بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ میٹرک اور انٹر کے امتحان میں کس طرح کھلم کھلا چیٹنگ ہوتی ہے. سسٹم صحیح نہیں ہوتا ہے. ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں ایم ڈی کیٹ کے امتحان ہو, کوئی اور بڑے امتحان ہو, پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے, پیسوں کے ذریعے مل جاتا ہے, سسٹم چینج نہیں ہوتا ہے. یہاں سر سسٹم آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, بٹ سیڈلی جیسے لوگ ویسے حکمران, سب کو عادت ہو گئی ہے. ہماری انفارمل اکانومی فارمل اکانومی سے 2 گنا بڑی ہے, ہمیں حرام کھانے کی بھی عادت ہو گئی ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے سر, کوئی تو رستہ ہوگا نا آگے جانے کا, سیدھی راہ پر آنے کا, اپنے آپ کو بہتر کرنے کا, مستقبل بچوں کے لیے بہتر کرنے کا. کیونکہ ہمارا ملک اور ہم سب کو اس سے پیار ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک آگے بڑھے, اور سیاسی جماعتیں عوام کی نمائندے ہیں. لیکن جس طرح سیاستدان آپس میں لڑتے رہتے ہیں, یہ قوم یہی کہتی ہے کہ یار یہ آپس کے جھگڑے ختم نہیں کرتے ہیں, ہماری کیا خدمت کریں گے, ہمارے لیے کیا اچھا کریں گے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو سیاستدان آپس میں لڑتے رہتے ہیں نا, یہ پوری دنیا میں لڑتے رہتے ہیں. مسئلہ سیاستدان کا آپس میں لڑنا نہیں ہے, مسئلہ میرٹ کا ہے. آپ نے کہا نا کہ ہم ایسا کیا کام کریں. اس ملک میں 2 چیزیں اگر ہم ختم کر دینا, ایک سفارش اور ایک رشوت, یہ 2 چیزیں ختم کر دیں, یا اس بیسس کے اوپر جو اپوائنٹمنٹس ہیں اس کو ختم کر دیں, اور جو بیسٹ آدمی ہے اپنی پوسٹ کے لیے اس کو لگا دیں. پاکستان کے اندر مسئلے 70-80% جو ایڈمنسٹریٹو مسئلے ہیں اور جو آگے جا کے خراب ہو جاتے ہیں, وہ پولیٹیکل مسئلے بن جاتے ہیں یا اس سے زیادہ بڑے مسئلے بن جاتے ہیں, وہ مسئلے آپ ختم کر دیں گے. آپ کے بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. آپ کے آدھی سے زیادہ جوڈیشری ٹھیک ہو جائے گی, کیونکہ بہت زیادہ ججز جو لگائے جاتے ہیں وہ ڈیزرو نہیں کرتے, لیکن ان کے پیچھے کوئی سفارش ہوتی ہے, وہ پیسے دے کر یہ چیزیں. اس کو آپ ختم کر دیں, آپ کا آٹومیٹکلی چیز ٹھیک ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, جو آدمی میرٹ پر آتا ہے, میں مثال دے دیتا ہوں. ابھی آپ نے ایم ڈی کیٹ کی بات کی, آپ کو پتہ ہے ایز آف ٹوڈے
پاکستان میں 33 کیسز پولیو کے ہو گئے ہیں. یس 2001 میں 2021 میں 22 میں ہم لوگ 1 پہ لے آئے تھے. سر کمال بات ہے, جتنا ڈالر خرچ ہو رہا ہے اتنے پیشنٹس بڑھتے جا رہے ہیں سر. امریکہ ڈالر لگایا جا رہا ہے, بلین ڈالر خرچ ہو گئے اس کے اوپر. یہ مورل ڈیگریڈیشن ہے. یہ دو پارٹیاں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون. انہوں نے 50 سالوں میں پاکستان کے اندر مورل ڈیگریڈیشن لے کر آئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کی تصویریں اوپر سے پھینکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس ہر ایک کی غلیظ ویڈیوز ہیں اور ساتھ توبہ بھی کرتے ہیں, مطلب دیکھی بھی ہیں ساتھ توبہ بھی کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کو کسی بھی لحاظ سے ان کی کوئی عزت نہیں کرتے, ان کے اوپر غلط قسم کے کیس کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایز اے پرائم منسٹر ایک جرنلسٹ کو ٹیلی فون دیتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ تم بات چیت کرو. یہ ہمارے ٹرکی پرائم منسٹرز ہیں. یہ ہمارے اس قسم کے پرائم منسٹرز اور اس قسم کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آج تک مورل کے اوپر کوئی کام کیا, جو کہ بچوں کو جا کے تعلیم دیتے کہ بچوں کرپشن ہوتی ہے. یہ ہم لوگوں کے مورل ڈیگریڈیشن ہے. جب تک یہ لوگ ختم نہیں ہوں گے, جب تک یہ سوچ ختم نہیں ہوگی, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آج تک نہیں بتا سکتے کہ ہمارے انکم کہاں سے آئی ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو اپنے بھائی کا اسی فیملی کے اندر دیکھ لیں, اسی فیملی کے اندر یہ 3 بھائی تھے, 3 بھائی میں سے 2 بھائی ارب پتی ہیں, سارے کچھ ہے, لیکن تیسرے بھائی کو اس کا حصہ بھی نہیں دے رہے ہیں. ہم لوگ اس لیے خراب ہو رہے ہیں کہ ہمارے اندر جو اصول ہیں وہ میرٹ پہ نہیں ہیں. ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. جس دن وہ ٹھیک ہو جائے گا یہ ملک آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گے. جس دن آپ ڈرائیور صحیح رکھو گے, جس کو رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت ڈرائیونگ کرنی آتی ہے, اس دن آپ کے سڑک پہ صحیح, یہ ملک صحیح سمت پہ صحیح طریقے سے چلنا شروع ہو جائے گا, غلط طریقے سے نہیں چلے گا. یہ بتائیے گا سر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آخری 10 دن شروع ہو گئے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا ان کے جانے سے پہلے آئینی ترمیم اپنی منزل تک پہنچ جائے گی سر؟ دیکھیں مجھے یہ نہیں پتا, لیکن مجھے اس بات کا پتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے جب ریٹائر ہو جائیں گے, میرے خیال میں سب سے ان پاپولر شخصیت ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انصاف کے ترازو پہ اپنے پاس رکھنے کے باوجود انہوں نے انصاف نہیں کیا. انہوں نے بہت ظلم کیے ہیں. انہوں نے جان بوجھ کر ایسے کام کیے ہیں کہ جن میں اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ, وہ آپ کی ایک اینکر پرسن ہے, وہ بتا رہے تھے کہ جاوید چودھری صاحب کے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام ہو رہا تھا, اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ کیا آپ کو بھی کبھی ہنسی آتی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے 2 دفعہ ہنسی آتی ہے, 2 ایسے ٹائم میں. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جب میں کسی کو کچھ دینا چاہوں اور ساری دنیا اس سے لینا چاہے, مطلب وہ تو عز و من تشاء, جب میں کسی کو عزت دے رہا ہوں اور لوگ اس کو نہ دینا چاہ رہے ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. میں مثال دیتا ہوں کہ آپ دیکھو کہ ہر غلط کام جو ان لوگوں نے عمران خان پہ ڈالا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا زائل کیا ہے اور الٹا عمران خان کو اتنی عزت مل رہی ہے. دوسرا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تب ہنستا ہوں جب میں کسی سے کچھ چیز لینا چاہوں, وہ تو ذل و من تشاء, اور یہ لوگ اس کو وہ دینا چاہیں. اب یہ دیکھ لیں آپ اس کو کہ چیف جسٹس ہونے کے باوجود ان کا کیا حال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ چیز لینا شروع کر دے تو میں اور آپ کی کیا مجال کہ ہم اس کو کچھ دے سکیں. اور یہ جسٹس منیر سے زیادہ برے ناموں میں اگر ان کا نام شمار نہ ہوا تو جو مرضی کہہ لیں. آج تک پاکستان میں ایسا نہیں ہوا کہ کرنٹ چیف جسٹس کو لوگوں نے اس طریقے سے وہ کیا ہوا, اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے جب آپ چیف جسٹس ہونے کے باوجود آپ سے امید ہی نہ ہو کہ آپ جسٹس دے سکیں. ایک ٹیچر جس سے آپ کو یہی امید نہ ہو کہ یہ پڑھا نہ سکے, ایک ایسا انجینئر جس سے آپ کو یہ امید ہی نہ ہو کہ یہ کنسٹرکٹ صحیح کر سکے, ایک ایسا ڈاکٹر جس سے یہ امید ہی نہ ہو کہ وہ صحت دے سکے, ایک ایسا جج جس سے امید ہی نہ ہو کہ وہ جسٹس دے سکے, اس سے زیادہ شرمندگی اور کیا ہو سکتی ہے اس دنیا میں. آخری سوال سر, جب میاں نواز شریف صاحب کے اوپر مشکلات تھیں, پاناما شاناما اقامہ نعرے تھے, مجھے کیوں نکالا, ووٹ کو عزت دو, میڈیا پہ رہنے کی کوشش کی جاتی تھی, انٹرویوز دیتے تھے, پھر ان کے انٹرویوز کے اوپر جو کچھ ہوتا تھا وہ بھی ہم نے دیکھا ہے, جو پرچیاں ہوتی تھیں. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب وہ پاور میں آ گئے ہیں, کوئی زیادہ ان کے اوپر مشکلات ہیں نہیں.
بھائی وزیر اعظم ہے, بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, میڈیا پہ بالکل غائب ہیں, کہیں کوئی بیان آتا نہیں ہے. بیان دیتے ہیں تو بھارتی صحافی سے ملاقات کرتے ہیں, آج ان کو شاید انٹرویو بھی دیا ہے. کیا وجہ ہے کہ بڑے میاں صاحب شیر چھپ گیا ہے جنگل میں جبکہ اسے کوئی پابندی کا سامنا نہیں ہے؟ دیکھیے جی, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ ان کو شیر کہتے کیوں ہیں. مطلب آئی ریئلی ڈونٹ نو, جسٹ بیکاز کہ ان کا وہ شیر تھا. دیکھیں شیر جو ہوتا ہے نا وہ ڈرپوک نہیں ہوتا, وہ دم دبا کے, جب کئی لوگ آ جاتے ہیں تو دم دبا کے نہیں بھاگتا. 2 دفعہ یہ ملک سے بھاگ چکے ہیں. انہوں نے, ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ مجھے کہا گیا تھا میاں نواز شریف قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. میں نے قدم بڑھایا, پیچھے دیکھا کوئی نہیں, پیچھے دیکھا کوئی نہیں. کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی لیڈر سمجھتا نہیں ہے, صرف مطلب کے تحت آپ کے ساتھ لوگ جمع ہیں. خواجہ آصف صاحب نے ویسی تو نہیں کہا کہ جب ہم نے کہا کہ آؤ نکلو, 10 بندے کہتے ہیں احتجاج کے لیے نہیں نکلے. ان کی عمران خان سے کیوں سڑی ہوئی ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ڈٹا ہوا ہے, وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے اور میرے, ہم لوگوں کے یا پوری دنیا کے, جب ہم فلمیں دیکھتے ہیں اس میں ہیرو کا کیریکٹر کیا ہوتا ہے؟ ہیرو کا کیریکٹر ہوتا ہے نہ ڈر ہو, وہ اپنے پوائنٹ پہ کھڑا ہوتا ہے, وہ ڈرتا نہیں ہے, وہ آگے جا کے لڑتا ہے, ٹھیک ہے, مار بھی کھاتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہو جاتی ہے, شروع میں لوگ بھی جو ڈرپوک ہوتے ہیں وہ شروع میں اس کے ساتھ نہیں ہوتے, وہ ان لوگوں کے لیے لڑتا ہے, آگے بڑھتا ہے, ان لوگوں کے لیے لڑتا ہے, پھر آہستہ آہستہ کر کے لوگ اس کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے عمران خان ہے, عمران خان کے پاس کیا چیز نہیں تھی؟ عمران خان بغیر پالیٹکس میں آئے ہوئے, بغیر پرائم منسٹر ہوتے ہوئے, اس کو پوری دنیا کے جو لیڈران ہیں وہ اس کے ساتھ سیلفی لینا چاہتے تھے. یہ باقی لوگوں کے نام سے اگر میں پریزیڈنٹ ہٹا دوں, پرائم منسٹر ہٹا دوں, 2% کی ان کی ویلیو نہیں ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, نہیں ہے. بہت شکریہ. سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں خان محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً آئینی ترمیم اچھے پئی ملک کے مستقبل کی خاطر جی شنگھائی تعاون تنظیم جا وڈا وڈا رہنما تھا اچن, ملک کے مستقبل کی خاطر اسان کے پالیسیوں بہتر کرنیوں ہیں, ملک کے مستقبل کی خاطر ہاری کارڈ بے نظیر ہاری کارڈ اچھی ہوا, بے نظیر انکم پہ بے نظیر مزدور ہیں, ہانے بے نظیر ہاری کارڈ اچھی ہوا. ملک کے مستقبل کی خاطر ہر کو جکو کم کرے تو ملک کے مستقبل کی خاطر ہی کرے تو, پر وڈے افسوس سا چڑھنو تو پے کہ مستقبل بہتر تھے کون, تو مستقبل جو ہار اوڑو جو اوڑو ہی اسا کے سوچن گرجے کہ اسان جو مستقبل کی خاطر کیوں تھا, چھا صحیح تا کیوں, چھا ان جو پروسیس صحیح تا اپنایوں, چھا ان جو SOPs پری ریکویزٹس پورا کیوں تا نتھا کیوں, پر ضرورت نہ مرجی آ کہ اساں پنجے کال ہیں فیل میں جو تضاد ہے وہ ختم کیوں, پنجے معاشرے کے بہتر کیوں, پنجی سوسائٹی میں بہتری آنیوں, جو سوشل کانٹریکٹ آسانی جو ذمہ داریوں ہیں سوسائٹی تے, سوسائٹی کا اساں وٹھدا تا آیوں پر سوسائٹی کے واپس بھی ڈیڑو وہ کیوں. جس طرح اساں پانجو کردار ادا نہ کندا سے تیس تائیں بیا بھی نہ کندا. ہن کرے ماں سمجھا تو کہ بیان تے آنگور کھڑن کا آگ میں پانچے گھرے بان میں جھانکے ڈسو, پان میں بہتری آنیو اے تاں ڈسجو. اگر تاں پان میں بہتری آنیندو تو ہوڈی پرے نہ ہے جڑی ان ملک جو مستقبل ہی بہتر تھی ویندو. جیس تائیں آپ اساں چیندا نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, پانچے گھر میں صفائی نہ کندا سے محلو صاف تھیण وارو نہ ہے, ملک صاف تھیण وارو نہ ہے. ہن کرے پانچے گھر میں صفائی ضرور کرجو. آمین. تاں سبحانے ملاقات تھیندی. انٹل دین اللہ حافظ.